सोते वक्त सूरत इखलास एक अमल है कि 3 बार दाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार बाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार आसमान की तरफ इस तसव्वुर से पढ़ें। 3 बार पढ़ें तो दाएं तरफ फूकें, 3 बार पढ़ें तो बाएं तरफ फूकें और 3 बार पढ़ें तो आसमान की तरफ फूकें। ये अमल क्या है और क्यों है? सबसे पहले तो एक लफ्ज याद रखिएगा कि तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। क्या हर तजर्बे में पूरी दलील दी जाए? तजर्बा यकीन का मोहताज हो। तजर्बा यकीन का मोहताज होता है। उसके लिए कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो। अंदरून सिंध में मैं गया एक कुएं पे, अब भी वो कुआं बैलों से चलता है। 7 मंदिर है हिंदुओं का। उस कुएं में पैसे भी डालते हैं, फ्रूट, सब्जियां, फल, रुपए, जो चीज उसमें डालते हैं। फ्रूट, फल, सब्जियों की वजह से उस कुएं के पानी में सख्त अफूनत है, लेकिन उसको जब कुआं चलता है पीते हैं, कहते हैं यकीन है कि इसमें कामिल शिफा है, मसाइल का हल है, मुश्किलात से दूरी है। तजर्बा दलील का नहीं, यकीन का मोहताज हो। सूरत इखलास, मुशरिकीन ने पूछा कि अल्लाह के हबीब से आप अपने रब का तारुफ करवाएं। वो वही रब मुशरिकीन का भी है। कुफार भी उसी रब को मानते थे, पर कहते थे आपका रब क्या है जो आप कहते हैं, उसका तारुफ क्या है? तो अल्लाह पाक ने ये लफ्ज उनके सुना तो जिब्रील आए और सूरत इखलास लाए कि मेरे रब का यह तारुफ है। अहद भी है, समद भी है, लम यलिद वलम यूलद भी है और वलम यकुल लहू कुफुवन। अब एक चीज आप महसूस करें, सूरत इखलास में पहले अहद आया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई नुक्ता नहीं, अल्लाहुस समद, कोई नुक्ता नहीं, और आखिर में फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, कोई नुक्ता नहीं। ये जो लफ्ज अहद है ना, हज़रत बिलाल को समझ आ गया था। जितना जुल्म, इस्तिबदाद, आग पे घसीटना, तकलीफ, उनके मुंह से एक लफ्ज निकलता था, अहद अहद अहद। तो वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वही है। ये जो वहदानियत और अहद होना है, ये शयातीन और जिन्नात और खबाइस को खा जाता है, वो अहद है। और जब ये लफ्ज आप पढ़ते हैं तो वो जिन्नाती और शैतानी चीजें जो आपके साथ हर वक्त हैं, आपके दस्तरखान पे भी हैं, आपके बिस्तर पे भी हैं, आपके बैतुल खला पे भी हैं, आपके घर में भी हैं। इसलिए बंदा जब सलाम करता है घर में जाके, तो वो शैतानी चीजें कहती हैं एक दूसरे से, हट जाओ, इस घर से न खाना है, इस घर से न खाना है, इस घर में न आराम है, न अब दोनों चीजें इस घर में नहीं है। क्यों? एक हैरत अंगेज ताकतवर नाम अल्लाह जल्ल शानहू का लिया जाता है, जिससे वो शैतानी चीजें हटती हैं और दूर हो जाती हैं। इसलिए जिंदगी में सूरत इखलास पढ़ने वाला वो शैतानी हमलों से महफूज, शैतानी हमलों से महफूज, बुरे ख्वाब से महफूज, बुरी मौत से महफूज, ऐसी मौत जो गफलत से आ जाए। कितने लोग सोए फिर ना उठ सके, कितने लोग सोए फिर वापस ना आ सके। और सूरत इखलास और सूरत इखलास के साथ जो मौकलात और फरिश्ते हैं, वो उस बंदे के दीन, ईमान और दिल की रोशनी को कायम रखते हैं। इसलिए कब्र वालों के करीब कलमे के बाद जो सबसे बेहतरीन, मुबारक और मोतबर और मुस्तनद और बाबरकत नूरानियत चीज सूरत इखलास है। दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं, पर सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है और कब्र वालों को बहुत मरगूब है और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे, 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करे, कभी ना भूला। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करे। उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको अमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें, कलमे का हदिया दिया। मेरे पास सैकड़ों वाक़यात हैं, मैं उन्हें सैकड़ों ही कहूंगा, हजारों अगर कह दूं तो शायद मैं मुबालगा नहीं करूंगा। ये जी आपके वालिदैन को हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, हमारे काम बन गए। असल में वो अमाल का हदिया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है और अल्लाह पाक खुश होकर अल्लाह को उसके काम बना देता। काम कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। आपके वालिदैन को हम मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं, आपकी हमशीरा को मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं। ये सूरत इखलास सोते वक्त पढ़ना। दाएं तरफ हैरत अंगेज मुक्कलात होते हैं, हिफाजत उनके हाथों में गुर्ज होते हैं, और जो जिन्नाती शैतानी चीज वसवसों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आती है, अल्लाह पाक उसका निजाम बेहतर करके उसकी हिफाजत करते हैं। हज़ारी करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, अन्नौम निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है। और नींद के बाद पता नहीं कायनात का निजाम क्या है, क्या उतार क्या चढ़ाओ, क्या सुबह क्या शाम। सूरत इखलास इसको संभालती है। सूरत इखलास हिफाजत के लिए छांव बन जाती है, परिंदा जैसे बच्चा उसके लिए पर बन जाती है, और सूरत इखलास हिफाजत का अनोखा निजाम बन जाती है। सूरत इखलास
تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہے، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر۔ خون کی بیماریوں میں، جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے اس میں، اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص 11 بار۔ اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے۔ ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہو۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور درست سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورت اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%۔ اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے۔ ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرے۔ اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت، صبح شام، 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر، برکتیں اور رحمتوں اور خوشیاں، خوشحالوں کی راہیں کھلی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے، اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے، اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا،
اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر کے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنا، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنا، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہے۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید، یا شہید، یہ 313 بار پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کر۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلا فلا، یہ ساری دل کی بیماری۔ اور خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کی ہیں۔ آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا؟ قرآن پاک میں بابل کی بے بابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا۔ 2 فرشتے اترے، غور سے سنیے گا۔ اس نے ایک چینل مجھ سے پروگرام لے رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی حجویری محل میں ہے۔ پھر میں نے یہاں 2 چینل کو پروگرام دیے یہیں، تو ایک چینل مجھ سے کہنے لگا جادو کہاں سے آیا؟ آج آپ کو ہی بتا دوں جادو کی تاریخ۔ کہنے لگا آپ جادو کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مصر سے آیا۔ کہہ رہے مصر سے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا عرشوں سے آیا، آسمانوں سے آیا۔ اللہ نے بندوں کی آزمائش بھیجی، 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرا کا نام ماروت تھا۔ ان کو جا کے سکھاؤ اور ہر چیز بتاؤ، خیر بھی اور شر بھی، ہر چیز بتاؤ۔ دیکھو یہ کرو گے، یہ کرو گے، اس کے کرنے سے شر پیدا ہوگا، یہ کرو گے اور اس کے کرنے سے خیر پیدا ہوگی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، خیر میں جھولیاں بھرو یا شر میں جھولیاں بھرو۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کوئی فیل ہو گئے اور کوئی پاس ہو گئے۔ یہ ہاروت ماروت نام جو ہے آج بھی، ہاروت ماروت نام آج بھی، اس سے شریر جنات اور کالے جادوگر اور کالا جادو ڈرتا ہے۔ جن کے ہاتھوں پہ یہ عمل لکھا جائے گا اللہ انہیں بخت دے گا،
برکت دے گا، اور وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ ان ہاتھ کی لکیروں کے اندر اللہ پاک قسمت کی لکیریں، برکت کی لکیریں اور عطا کی لکیریں بھر دے گا۔ وہ لا علاج بیماریوں کے لیے جسم میں اندیکھی قوتیں، طاقتیں اثر کر رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس کو کی خلاصی کے لیے، اور یہ چند لمحوں کا عمل ابھی ہم کرنے والے ہیں، چند لمحوں کا عمل۔ قرآن میں ان دو فرشتوں کا نام موجود ہے، اور قرآن ان طاقتور قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ طاقتور الفاظ ہیں، اور اللہ نے ان طاقتور الفاظ کو طاقت اور روحانی قوت دی ہے، اور اللہ کی رحمت سے طاقتور ترین جنات ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کالی چیزیں ہو، کوئی دشمن کا وار ہو، اس سے دور ہوتا ہے ان دونوں ناموں کے لکھنے سے جو عمل ہم ابھی کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے، اس کا بھی ہدیہ ہے، کوئی میٹھی چیز اپنے حسب توفیق آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اتوار تک جتنے بھی روحانی عمل ہیں ان سب کا ہدیہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں، حسب توفیق اپنے ہاتھوں سے یہاں بانٹ دیں، اپنے مقام پہ بانٹ دیں، جہاں بھی بانٹ دیں، لیکن ہدیہ بہت ضروری ہے، ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور پوری دنیا اس عمل میں ہمارے ساتھ ہے، رات کے عمل میں بھی ساتھ تھی، پوری دنیا 3 دن پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا ہمارے ہر عمل میں، ہر روحانی دنیا میں شامل ہے۔ پوری دنیا ہمارے ہر روحانی عمل میں، روحانی توجہ میں اور روحانی خیر میں پوری دنیا شامل ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر 11 بار ہاروت لکھیں۔ جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے ہاروت پڑھتے جائیں۔ پھر غور سے سنیں میری بات، پہلے توجہ سے سن لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سیف بے نیام ہے، یاد رکھنا، یہ ننگی تلوار ہے۔ میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے، اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی۔ اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام، ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے توڑ کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے توڑ کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار وار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت جلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں، اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے،
بہت طاقتور عمل. دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہیں. کہیں انشاءاللہ.